बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता है, लेकिन आज अगर इस कराची की बात करें तो ये रोशनियों का शहर हमें कचरे कूड़े की आमाज गाह नज़र आता है। मसाइल का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। कौन सा ऐसा मसला है जो इस शहर कराची के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा? पानी पीने का लोगों को मैसर नहीं है, गंदगी के ढेर हैं। अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से बारिश हुई तो थोड़ी सी बारिश ने यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया का पोल खोल के सामने हमारे रख दिया। जिस तरीके से सड़कों पर पानी खड़ा रहा और लोगों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मिनी पाकिस्तान, कायदे आज़म का शहर, क्या वजूहात हैं कि इस शहर पर वो तवज्जो जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है? और आज भी अगर हम बात करें तो लोग अपनी शिकायत भी बताते हैं और साथ ही साथ ये गिला भी कर देते हैं कि हमें मालूम है कि इसका हल किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई संजीदगी का मुजाहरा ही नहीं करता। और इस पर मज़े की बात तो ये है, बहुत ही दिलचस्प बात, कि जब कराची के लोगों ने यहाँ पे जिस मेयर को मुंतखब किया, वोट दिए, उस मेयर के इंतखाब के लिए भी कितने महीने इंतज़ार करना पड़ा। कि अव्वल तो बल्दियाती इंतखाबात का अगर नाम ही लिया जाए तो कोई भी संजीदा नहीं था कि बल्दियाती इंतखाबात हों, और हमारे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात हो जाना हमेशा से कहा जाता है कि एक बड़ा मरहला होता है, और जिसको जमहूरियत का या ये जो हमारी इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, उसका असल मकसद करार दिया जाता है, असल रूह करार दिया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट के मरहूने मिन्नत हमें नज़र आए, और उसके बाद कराची के मेयर को, वसीम अख्तर को, बहुत महीने इंतज़ार करने के बाद ये मौका मिला कि वो इस दफ्तर में पहुँचे जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, KMC की बिल्डिंग जहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज हम कराची के मेयर से बात करेंगे, वसीम अख्तर से बात करेंगे, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाकई समझते हैं कि उनके पास वो इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर को मैसर होने चाहिए कि वो कराची के मसाइल को हल कर सकें। क्या वो वसाइल हैं कि कराची के शहरी उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर सकें? आज के प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आज का 92.8 विद सादिया अफसाल आप देख रहे हैं, और जिसने आपको इंट्रो में बताया था कि कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, और कुछ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब वहाँ के लिए जा रहे हैं, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं कराची के मेयर से। और वसीम अख्तर साहब, सबसे पहले तो इख्तियारात की बड़ी बात की जाती है, दिखाएंगे आज आवाम को, दिखाएंगे इस चैनल, इस प्रोग्राम के थ्रू भी कि कराची के क्या हालात हैं, लेकिन कराची का मेयर कितना बाइख्तियार है? अगर नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए, 2013 के एक्ट से पहले, जिस एक्ट के थ्रू जितने इख्तियारात थे KMC के पास, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास लिए हुए हैं। उससे पहले भी 23 से 27% कराची जो है वो मेयर के कंट्रोल में होता था, क्योंकि 5 कैंटोनमेंट्स हैं यहाँ, उनके अपने बाय लॉज हैं। उसके बाद लैंड ओनिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं, KPT की अपनी ज़मीनें हैं यहाँ, रेलवे की अपनी ज़मीनें हैं, सिविल एविएशन अपने काम करती है, तो उनके रूल्स अलग हैं, उनका वो हमारे डोमेन में आते ही नहीं है। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ टैक्सेस भी, लोकल टैक्सेस भी यही लोग लेते हैं, कैंटोनमेंट्स हो गए या दूसरी लैंड ओनिंग एजेंसीज, मगर उनकी सड़कें या फुटपाथ या कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो बैड नेम मेयर को आता है। तो ये एक अजीब सी बात है। खैर, अब जब 2013 का एक्ट आ गया है, उसके बाद तो फारिग ही कर दिया है। ये जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लैंड ओनिंग एजेंसीज एंड कैंटोनमेंट, ये मेरे साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास भी पावर्स नहीं है, ये वो भी वहाँ कुछ नहीं कर सकते अमल दखल, ठीक है ना। तो कहते तो हैं कराची का मेयर, मगर ओनली 23%, वो भी पर काट दिए, बाकी जो बचे थे वो सिंध गवर्नमेंट ने। और ये 23% इख्तियारात देने के लिए भी जितना अरसा इंतज़ार करवाया गया, और कराची के लोगों को शायद इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है। वो तो जो भी कोई बात होगी, कोई भी मसला होगा, वो कहते हैं कि जी मेयर साहब आ गए हैं, वो जो है अब हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व करें। तो ये मामला है क्या? इख्तियारात देने में संजीदगी नहीं है, या लोगों के साथ, आवाम के साथ ये
غلط ہو رہا ہے کہ جی ان کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کہیں پر سیریسنس کا مظاہرہ کیا ہی نہیں جا رہا؟ دیکھیں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں جو بھی بڑی گورنمنٹس نے رول کیا ہے، دو بڑی جماعتیں جنہوں نے اس ملک پہ رول کیا ہے تھرو آؤٹ، اس کے علاوہ جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے وہ الگ ہے، تو یہ سو کالڈ جمہوری پارٹیاں انہوں نے کبھی بھی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. دے بلیو ان سینٹرلائزیشن. سپریم کورٹ کے مرہون ہے منت ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ پنجاب کا علاقہ ہو چاہے سندھ کا بلوچستان کا. یہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں سارے الیکٹڈ لوگوں کو. وہ کنٹرول کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پاورز کے. لوکل گورنمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن سیز 140 آرٹیکل سیز دیٹ پولیٹیکل پاور، فائنینشیل پاور، ایڈمنسٹریٹو پاور نیچے جانے چاہیے جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. یہ اس کو بلیو ہی نہیں کرتے. خیر سپریم کورٹ نے الیکشن کرا دیا، الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، مگر انہوں نے اسی لیے پاورز اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے کہ وہ ادارے جن سے ڈائریکٹلی مستفید ہو سکتی ہے کراچی کی عوام، وہ ادارے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں. اچھا وہ ادارے کام بھی کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریونیو جنریشن کے لیے بھی ہیں، لائک لوکل ٹیکسز. لیکن وہ کیا ادارے ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے، کراچی کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، وہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ صرف ادارے ہیں. ان میں سے صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، جو پیسہ آتا ہے وہ مختلف لوگوں کے جیبوں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ادارے مضبوط نہیں ہو رہے نہ ان میں. اگر ایسا ہوتا تو پچھلے 8 سال سے پہلے ایم کیو ایم نے بہت کام کیا تھا کراچی میں، ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اس کو اگر یہ 8 سالوں میں مینٹین رکھتے، نئے پروجیکٹس لاتے، نئی اسکیمز لاتے، کراچی کو اور بہتر کرتے تو یہ شکل نہیں ہوتی. آج اگر یہ سوچ بھی رہے ہیں کراچی کا کچرا اٹھانا جو آؤٹ سورس کیا ہے انہوں نے 2 ڈسٹرکٹ میں، اور سوچ رہے ہیں کہ سڑکیں بنانا از ناٹ اے ایزی جاب، بیکاز 8 سالوں کا بگاڑ ہے، 8 سالوں کا بیک لاگ ہے. سیوریج لائنیں، نالے چوکڈ ہیں، انکروچڈ ہیں، سڑکوں کا بہت برا حال ہے، کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ 2 ڈسٹرکٹ کو چائنیز کمپنی کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد چیزیں بہتر کر لیں گے یا کچھ اکوپمنٹ پورٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس اپ ہل ٹاسک آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ 8 سالوں میں آپ نے کچھ نہیں کیا. آج الیکٹڈ ٹیم موجود ہے میری شکل میں، میرے ساتھ چیئرمین ہے، وائس. ہر ڈسٹرکٹ کا الیکٹڈ آدمی چاہتا ہے کہ ہم کراچی کے لیے اپنے ڈسٹرکٹ میں کام کریں، مگر نہیں ہے کچھ کسی کے. یہ میں ہی نہیں ہوں، صرف پیپلز پارٹی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اختیاری نہیں، مطلب آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں اور وہ کچرا اٹھانے کے لیے بھی آپ نے کہا کہ چینیوں کو ٹھیکہ دے. کیا ہے دیکھیں، اونرشپ نہیں ہے ان کی. اگر اونرشپ ہوتی تو 8 سالوں میں لاڑکانہ بنا ہوا ہوتا. لاڑکانہ نہیں جب بنا ہوا تو کراچی تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر ول ہو، اونرشپ ہو کہ یہ ایک شہر، ویسے تو کہا جاتا ہے کراچی سب کا شہر ہے، کراچی دل ہے، کراچی ہب ہے، یہ صرف ڈائلاگز ہیں. کرنے کے لیے کسی نے نہیں کیا سوائے مشرف نے یہاں پیسے دیے ڈیولپمنٹ. کیا فرق دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا مشرف کے ٹائم پہ اور آج کتنا بڑا فرق ہے؟ کیا بنیادی فرق ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جو دنیا میں لوکل گورنمنٹ بنائی جاتی ہیں تو جو میونسپل سروسز ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. ایم این ایز ایم پی ایز قانون سازی کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے. ایم این ایز ایم پی ایز سڑک نہیں بناتا کھڑا ہو کے، یہ لوکل گورنمنٹس بناتی ہیں. دنیا میں ہر ملک میں لوکل گورنمنٹ سب سے مضبوط گورنمنٹ ہوتی ہے، مگر افسوس یہاں اس کے پر ہاتھ پیر سب کاٹ دیے ہیں. گردن باقی ہے، شاید اس کو بھی یہ کاٹیں گے. اگر وہ سسٹم ہوتا جس نے ڈیلیور کیا ہے، آپ اگر ایڈمنسٹریٹر سے یا کمشنر سے یہ ادارے چلوائیں گے تو ایسے کبھی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کرائی ہو یا بہتری لائے ہوں. یہ ٹھیک ہے، 8 سالوں میں بھی ایڈمنسٹریٹر سے یہ شہر چلایا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹر کا جو اسٹاف ہوتا ہے اس نے پیسے بنائے ہیں یا سیاسی لوگوں نے پیسے بنائے ہیں. پیسے اسکیم اپروو تو ہوئی مگر کاغذوں پہ ہوئی، امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے. میرے ذہن میں اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس سے بنیادی ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ہم مشرف کو کہتے ہیں آمر، ڈکٹیٹر. اب وہ ڈکٹیٹر جو ہے جمہوریت کی اصل روح جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کریں، وہ کام کرا گیا اور آپ نے کہا پاورز بھی دے گیا. اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ سیریسنس نہیں ہے، نہیں تو لڑکانا بنا ہوا ہوتا. تو ہم کہے کہ ڈیموکریٹس کون سی جمہوری پسند رویے ہمارے، کون سے ہم اپنے آپ کو سیاستدان جمہوری لوگ کہتے ہیں؟ یہ سب
عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہیں. جب سے ملک بنا ہے پاکستان کی سیاست ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے, پیسے بنانے کی ایک انڈسٹری بن گئی ہے. صرف پیسے بنائے جاتے ہیں, مگر اصل اگر جمہوریت کو دیکھیں, فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کانسیپٹ دیا تھا لوگوں کے لیے, وہ تو ہے ہی نہیں. ایک سیاسی کارکن اس سوچ رکھ کے آتا ہے کسی جماعت میں کہ وہ عوام, دیکھیں ہر آدمی سیاسی کارکن نہیں بن سکتا, یہ ان بلٹ ہوتا ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ پھر اس طرف آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں عوام کا کام کروں. مگر یہ سارے کسٹم میڈ لیڈرز ہیں, پیسہ بنانے کے لیے کچھ لوگ تو وہ انٹرسٹ اپنے لے انڈسٹری بن گئی ہے. اب جہاں دوسری انڈسٹریز ہیں اس میں یہ بھی آ گئی ہے سیاست. یہاں راتوں رات اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں لوگ, مگر وہ پیسہ عوام کا ہے. عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا, پینے کا گندا پانی مل رہا ہے, کوئی اسپتال نہیں ہے, بیچارے دہلیز پہ ہی دم توڑ دیتے ہیں غریب لوگ. بڑا آدمی تو دبئی, لنڈن, یو ایس جا کے اپنا علاج کرا لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے. یہ کہاں جائے گا جو آپ کو ووٹ ڈال کے ان سیٹوں پہ لاتا ہے؟ تو کاش ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا علاج یہاں کرائے, وہ اس ٹرین میں سفر کرے, وہ پی آئی اے میں سفر کرے, تو اسے پتہ چلے ایشوز کیا ہیں. اس کے بچے پیلے اسکول میں پڑھ رہے ہوں تو اس کو پتہ چلے, تو پھر وہ اسکولز بنائے گا. مگر ظاہر ہے ایجوکیشن باہر ہے, ہیلتھ باہر ہے, ٹریولنگ باہر کی ہے, سب کچھ وہاں کا ہے, تو یہاں وہ کیوں انٹرسٹ رکھے گا؟ اچھا, بٹ دین اگین اب وہاں سے جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں ایک بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ عوام ہمیں لے کر آتا ہے, عوام منتخب کرتے ہیں. آپ نے بھی لاڑکانہ کا ذکر کیا تھا, میں خود اندرون سندھ گئی ہوں, میں نے وہاں کی حالت دیکھی ہوئی ہے, وہاں کے ٹوٹے پھوٹے روڈز دیکھے ہوئے ہیں, وہاں سکولز نہیں ہیں, عمارتیں نہیں ہیں بچوں کے لیے, سب تمام چیزیں دیکھی ہیں. بٹ ووٹ تو پڑتا ہے انہیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے. تو کیا عوام کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ سیاستدان سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے, یا عوام واقعی میں سمجھتی ہے کہ بس یہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں, چوائس ہی کوئی نہیں؟ دیکھیں جس عوام کی آپ بات کر رہے ہو, جن علاقوں کی بات کر رہے ہو, وہاں انہوں نے جان کے ترقی ہونے نہیں دی. وہاں کے لوگوں کو ایکسپوجر ملا ہی نہیں ہے, نہ ہیلتھ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, نہ ایجوکیشن میں, کسی چیز میں. ایون کہ ریکریشنل جو لائک اسپورٹس گراؤنڈز ہوتے ہیں, لائک وہاں کے بچوں اور عورتوں کو پارکس مہیا نہیں ہیں, جو بند کمروں میں ہی اپنی زندگیاں پوری کر لیتے ہیں. وہ ایک صحن سا ہے ان کے گھر میں, اس میں وہ باہر جا نہیں سکتے, ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا ہی نہیں گیا ہے, تو وہ تو اسی خول میں بیچارے بند ہیں. تو اور پھر ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہ وڈیرا ہے اور ہم اس کے تابع ہیں, اور وہاں پھر اپنی اپنی سلطنتیں بھی الگ الگ ہیں, سب کی مختلف وڈیرے ہیں, تو ان کا ووٹ بینک بھی وہی ہے, اور نہ ان کو وہ ترقی دینا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ان کو پڑھا دیا یا ان کو بہتر زندگی پرووائڈ کر دی تو وہ ان کی چنگل سے نکل جائیں گے. وہ اپنے تابع رکھتے ہیں, لائک سینٹرلائزیشن, لائک لوکل گورنمنٹ کے پاور سینٹرلائز کیے ہوئے, نیچے نہیں. ڈیوالو کرنا ان کے لیے موت ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ڈی سینٹرلائز ہوں چیزیں, عوام کی پارٹیسپیشن ہو اقتدار میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو اقتدار ملے ڈائریکٹلی آن دا گراس روٹ لیول. یہ نہیں چاہتے وہ, کیونکہ ان کو پھر وہ چودھری کون مانے گا, ان کو پھر وڈیرا کون مانے گا. یہ ہے کہ پھر ووٹ وہیں کا وہیں پڑتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے انٹرسٹس کو, اپنے مفادات کو مقدم رکھیں گے, عوام کی خواہشات کا نہیں سوچیں گے, عوام کے فائدے کا نہیں سوچیں گے, تو پھر یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. دیکھتے ہیں کراچی کے سڑکوں کی حالت. میئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کے ساتھ تھوڑا وزٹ کرتے ہیں کچھ علاقوں کو بھی, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اتنے برے حالات جس طریقے سے انہوں نے نریٹ کیے ہیں, کیا واقعی کوئی توقع ہے, امید ہے کہ کوئی بہتری آ جائے گی. اسٹے ٹیونڈ. کراچی شہر میں ہم جس طرح موجود ہیں, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وسیم اختر صاحب میئر کراچی جو ہیں, ان سے آج ہم بات کر رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ یہاں پر مختلف علاقوں کا جو دورہ کیا جا رہا ہے, وزٹ کیا جا رہا ہے. ابھی ہم گئے تھے وسیم اختر صاحب, جس طرح بھی گلشن اقبال میں موجود تھے, اور ایک جگہ پہ آپ نے افتتاح بھی کیا. لگ ایسے رہا ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کچرا تھا, میئر صاحب آ جا رہے ہیں تو صفائی کروا دی گئی, اٹھا دیا گیا. نہیں, یہ تو جو بڑے ہمارے حکومتی ذمہ دار ہیں ان کے لیے ہوتا ہے.
ہمارے لیے نہیں ہوتا یہ. کے لیے نہیں ہوتا, کچھ جگہوں پہ صفائی ہوتی میئر کسی بورڈ یا کمیٹی میں نہیں ڈالا جاتا. ایپیکس کمیٹی جو سندھ کے لیے بنی ہوئی ہے, کراچی کے لیے بنی ہوئی ہے, اس کے اندر میٹنگز میں کال نہیں کیا جاتا. کراچی کے ایشوز پہ اس ایپیکس کمیٹی میں ڈسکشن ہوتا ہے ریگارڈنگ ایڈمنسٹریٹو میجر ٹو ٹیک ایڈمنسٹریٹو میجرز, میک پالیسی اینڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس میں ممبر نہیں ہوئے تو یہ آپ کے لیے نہیں ہوا, دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے مسائل. دیکھیں یہ ایک نیا جو یہ روڈ بنائی جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ بھی شامل ہے. جو کچھ بچا ہے, چلے یہاں کراچی میں کوئی تو سڑک بنتی ہوئی نظر آئی مجھے بہت سالوں کے بعد. یہ باقاعدہ جو کچھ لوگوں کے جیبوں میں چلا جاتا ہے یہ, تو وہ ہم نے روک کے کوشش کی ہے کہ ہم عوام کو جو چھوٹے موٹے ان کے مسائل ہیں وہ حل کر دیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا یہاں سڑک کا, یہاں کی پرائرٹی لی گئی تو اس میں یہ سڑک آئی تھی, تو یہ سڑک بننی شروع ہو گئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی 98 کے بعد سے سینسس نہیں ہوا, اب اس سال کرانے کا ارادہ بھی ہے. کتنا آپ اس چیز کا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ اصل میں آبادی پتہ نہیں کیا ہوگی, اور کراچی جس کو ہم سب سے زیادہ آبادی والا جو ہمارا شہر ہے, سب سے بڑا شہر ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو پاپولیشن کے بڑھنے کا ہے, اس کو جس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اس پر جو کام ہونا چاہیے تھا, اس کو سیریسلی لیا گیا؟ کبھی نہیں لیا گیا سیریسلی. یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے. آپ بجٹ ہی نہیں بنا سکتے اپنے ملک کا یا اپنے گھر کا, اور اس کے بغیر بنتے رہے ہیں. اب سینسس کی خبریں ہم بھی سن رہے ہیں, مارچ میں ہونے جا رہا ہے, تو ہم نے بھی اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے سیاسی, اس کو بھی ہم آن بورڈ کریں گے کہ وہ بھی اس کو مانیٹر کرے. اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں کاؤنسل کے, ان کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو مانیٹر کریں کہ یہ صحیح طرح سے ہو. آبادی ہماری نظر میں 3 کروڑ سے اوپر کی ہے شہر کی, تو کیونکہ اس شہر میں بہت زیادہ انفلکس ہے مختلف صوبوں سے, تو ہونا چاہیے بالکل. اسی حساب سے پھر NFC ایوارڈ, اسی حساب سے پھر جو الیکٹڈ جو الیکشن میں سیٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی. جہاں NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں میں, تو جب آبادی کا فیکٹر لیتے ہیں تو آبادی 3 کروڑ سے زیادہ کی ہے. مگر افسوس کہ انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ صرف 10 لاکھ کا ہے. انفراسٹرکچر جو پڑا ہوا, اس میں بہتری نہیں لائی کبھی بھی. کسی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہاں جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کر لیں. نہ اس کے لیے جو ریزلٹس آئیں گے سینسس کے, اس کا امپیکٹ کس طرح سے دیکھ رہا ہے, مطلب کہ ان ٹرمز آف پروونشل ڈیولپمنٹ شیئر, وہ جو اربن رورل شیئر ہے ڈیولپمنٹ کا, اس پہ فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. اگر میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سینسس ہوا تو بالکل فرق پڑنا چاہیے اور پڑے گا انشاءاللہ. آپ دیکھو گے کہ 18 کے الیکشن میں MQM پاکستان ایک بہت بڑی جماعت کی شکل میں اوپر آئے گی. بلاک 3 کا ایریا جو ہم نے کارپیٹ شروع کی, جس میں سر یہ مین مارکیٹ ہے KD مارکیٹ, جس پہ گڈھے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے ٹریفک جام کا مسئلہ پورا رہتا تھا. جیسا آپ کا آرڈر تھا سر, ٹریفک جام ہوتا تھا بہت زیادہ سر, یہ گڈھوں کی وجہ سے. مطلب کافی پبلک یہاں آتی ہے پوری, مطلب مین مارکیٹ ہے سر یہ گلشن کی, دور دور سے, جوہر سے, گلشن سے, اسکیم 33 سب یہیں پر آتے ہیں شاپنگ کے لیے. تو ابھی اس کی وجہ سے اسموتھ ہو جائے گا فلو سر. یہ ٹریفک جام کا بھی مسئلہ ختم ہو, جو پبلک کو کرنی ہے. آپ کا آرڈر بھی یہی تھا کہ پہلے ایسی جگہوں اس کی جو اینڈز ہیں یہ والے, اس پہ کیا کریں گے آپ سر؟ اینڈ پہ کرب اس لیے نہیں لا سکتے, مارکیٹ ہے اور کرب کی پروویژن بھی نہیں ہے. ایسا کچھ کریں گے, کچھ سلوپ ڈال دینا یا ٹھیک سر, اس کی شکل ایک اچھی نکل آئے. ضرور. اگر اسی طرح چھوڑ دیں گے تو عجیب سا لگے گا کہ کنارے جو ہے نا وہ جیسے ترپائی نہیں کرتے, جی جی وہ والی ترپائی ہو جائے اس میں. ٹھیک سر, ٹھیک ہے سر. اور دوسرے یہ یہاں کے پبلک کے لیے بھی جو شاپنگ کرنے آتی ہیں فیملیاں, ان کے لیے بھی چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو وہ بھی ہمارے جو موہت بھائی ہیں چیئرمین گلشن سے, انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ان کو انگیج کر کے امیکیبلی کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو, کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے الیکٹڈ آدمی کو کوئی ناراض نہ ہو. ایک یہاں پہ بہت بنیادی مسئلہ انکروچمنٹ والا, اور بڑھتے ہوئے ہمیں ایسے تعداد جو شمار, اعداد و شمار پتہ چلیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کا کیا کریں گے میئر صاحب؟ بہت ہی اچھا آپ نے پوائنٹ دیا. میں چاہوں گا آپ کی طرف سے پورے ملک کو پتہ چلے. دیکھیں انکروچمنٹ بہت ہے یہاں, ہر نالا انکروچ, 80% نالے انکروچ ہیں. ٹھیک ہے, وہاں غریبوں نے بھی امیروں نے بھی اپنے اپنے بنگلے اور اپنی اپنی جھگیاں بنائی ہوئی ہیں. مگر جہاں جو MQM کے علاقے ہیں, جہاں سے ان کا ووٹ بینک ہے,
हमारे इलेक्टेड लोगों ने उनको इंगेज करके, उनको कंपनसेट करके उधर से रिमूव किया और लियारी एक्सप्रेस वे बननी शुरू हुई और अब एंड पे पहुंची हुई है, कंप्लीशन पे है ये, ठीक है। वो भी काम रुका हुआ है, सिंध गवर्नमेंट उस पर भी तवज्जो नहीं दे रही। तो पॉइंट बताने का ये, हमने अपने लोग, जो हमारे लोगों ने कहीं इंक्रोचमेंट की थी, उनको तो हमने रिमूव कर दिया, मगर ऐसे नाले भी हैं जब बड़े पैसे वाले लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, बंगले बना लिए हैं, ठीक है, बड़े बड़े अपने कमर्शियल सेंटर्स बना लिए हैं। उनको अगर हम हाथ लगाते हैं तो एक वो बन जाता है, एक मसला बना दिया जाता है। हम गरीबों को हटा दें, आपको ना छेड़ें, आप बैठे रहें, आप काबिज़ी रहें इस पे। तो हम हर नाले की इंक्रोचमेंट को देख रहे हैं, उसको भी रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। और उस इंक्रोचमेंट की वजह से ही अगर आप बाज़ारों में आएँ तो बाज़ारों में भी इसी तरह ठेले लग गए हैं और मुख्तलिफ केबिन्स लग गए हैं, उनसे भी बातचीत करके उनको एक प्रॉपर जगह इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो हर आए दूसरे रोज़ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो हमें नज़र नहीं आता। और वो एक नई टर्म जो हम सुनते हैं, पार्किंग माफिया, वो भी बहुत सरगर्म हमें नज़र आता है। देखें, ये इस शहर का बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ पार्किंग नहीं। यहाँ अभी जो सुनने में आ रहा है 120 हाई डेंसिटी जोन बनाया गया है, उसमें 120 हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं। वो किसने अप्रूव की, कहाँ से आया वो हाई जोन, किसने बनाया, वो पैसे कहाँ गए, बेटरमेंट चार्जेस के पैसे क्यों नहीं मिल रहे केएमसी को, कराची की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। सिर्फ पार्किंग ही नहीं, उस इलाके में सीवरेज लाइन नहीं है। अब वो सीवरेज उनका, उन प्रोजेक्ट्स का कहाँ जाएगा, उधर पानी नहीं है, वो पानी कहाँ से लेके आएंगे। बड़ा आसानी से कह दिया जाता है कि हमारा सिस्टम इनबिल्ट है, उसके अंदर सीवरेज भी उसी में है और पानी भी हम अपना होता नहीं है। टाइम के साथ साथ फिर वही वाटर बोर्ड से कनेक्शन होता है उसका, और वो सीवरेज सड़कों पे आता है। बहुत सारे इश्यूज हैं उनकी वजह से। बिजली का प्रॉब्लम है, वहाँ जो सड़कें हैं उस प्रोजेक्ट्स के बाहर वो बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, इतनी हज़ारों गाड़ियाँ आ जाएंगी मैं एकदम। तो कराची को ओन नहीं करते, कराची को एटीएम मशीन बनाया हुआ इन्होंने, कार्ड डाला, पैसा बनाया और दुबई में शिफ्ट कर दिया। यहाँ ये काम हो रहा है बड़े लोगों का। तो इंशाल्लाह हम आए हैं, हम रोकेंगे इस काम को। एक और भी इशू है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फायर स्टेशंस हैं उनका भी इक्विपमेंट जो है उनके पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पर हर जगह पे एक रूल होता है कि कोई बिल्डिंग खड़ी की जा रही है तो वहाँ पे आपके पास इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, वो नहीं है। फिर आप फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं भी होता तो सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। पिछले 8 सालों में ब्यूरोक्रेट्स ने ये सारा सिस्टम चलाया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये सारा सिस्टम चलाया है। जितनी परमिशंस मिली हैं उसमें कागज़ों पे तो आ जाता है। जहाँ तक फायर ब्रिगेड का ताल्लुक है वो भी लायबिलिटीज़ में दबा हुआ है, उसके पास ना फायर टेंडर्स हैं। किसी ने 8 सालों में ये नहीं सोचा। उनके सामने भी सड़कें टूटी हुई हैं, मतलब उन्हें इतना टाइम तो निकलने में ही लग जाता है अगर कहीं आग लग जाए। उनके लिए उनकी गाड़ियाँ चल नहीं सकती, स्नार्कल ख़राब पड़ी हुई हैं। तो हमें मिला जो है वो ये सामान मिला है लायबिलिटीज़ के साथ। जहाँ कचरे का ढेर मिला है वहाँ फायर ब्रिगेड का जो इदारा है वो भी इसी हाल में मिला है हमें, लायबिलिटीज़ के साथ। तो अब कहा यह जाता है काम करके दिखाओ, तो वो जहनियत वही है, वडेरा जहनियत के काम करके दिखाओ। जैसे हम काम करने वाले हैं इनके, हमें अवाम ने वोट डाला है, हमें अवाम ने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाया है। हम ये टैक्स का पैसा, ये कराची के लोगों का पैसा है, ये हम ये पैसा इन्हीं पे खर्च करना चाहते हैं, सही तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं। ये कोई औताक नहीं है, ये कराची शहर है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के मसाइल के हवाले से कुछ और भी सवालात हैं। और वसीम अख्तर साहब ने मुख्तलिफ ओकेजन्स पे वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की है कि जी वो यहाँ आएँ और यहाँ के लोगों के लिए कोई पैकेज अनाउंस करें। आया इनकी सुनी जा रही है या नहीं, ये भी वसीम अख्तर साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। काम हो रहे हैं यहाँ पे, जो हम मेयर साहब से बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी थोड़े से लोगों के व्यूज़ भी ले लें और जिन इलाकों में काम हो रहे हैं स्पेशली वहाँ के रिहायशी जो हैं वो क्या समझ रहे हैं कि किस जाने मामला जा रहा है या कितनी बेहतरी आई है। आप क्या बताएंगे यहाँ इस इलाके के हवाले से? जी, हम लोग इस इलाके के रिहायशी हैं
اور یہ ہم لوگ اس موقع پہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ بہت ایک عرصے کے بعد, کئی سال کے بعد اب ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں, اور یہاں کے سیوریج کے مسائل, روڈز کے کام, اور یہ تمام کام اب اسٹارٹ ہوئے ہیں اور الحمدللہ احسن طریقے سے کمپلیٹ ہوں گے. وسیم اختر بھائی کا, میئر کراچی کا, موحد انور بھائی کا, چیئرمین ڈسٹرکٹ ایسٹ کا, ہم تمام علاقے کے لوگ, ایسوسیشنز بہت شکریہ ادا کرتی ہیں اس حوالے سے اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہیں. اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ KDA کا علاقہ ہے اور KMC اس میں جو ہے آگے بڑھ کے لوگوں کے بہتر مفاد میں ان دا لارجر پبلک انٹرسٹ جو ہے KMC اور میئر کراچی اس میں کام, یعنی یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے نہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پبلک کے لارجر انٹرسٹ میں وہ کام کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم ان کو جو ہے بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 8 سال سے ہم اپنے آپ کو بالکل لاوارث محسوس کر رہے تھے, لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ ہماری بات سننے والا کوئی موجود ہے اور وہ ہمارے مسائل کی طرف توجہ دے رہا ہے, تو لہٰذا ہم بہت خوش ہیں سارے. کام ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ 8 سال تک نہیں سنی گئی ہے, اور بھی لوگوں سے یہاں پہ جانتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی یہاں کے؟ جی جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کام ہونے تھے, جن پروجیکٹس کی ضرورت تھی یا جو آپ لوگوں کا مطالبہ تھا, ان پہ توجہ دی جا رہی ہے میئر صاحب کی طرف سے؟ بالکل 101% دی جا رہی ہے. میں اس لیے میں یہاں کا رہائشی بھی ہوں, ایز اے رہائشی میں بتا رہا ہوں کہ یہ روڈ وہ سامنے ستیہ ناس تھا 8 سال, اور آپ کو پتا پیپلز پارٹی تو کسی قسم کا کام نہیں کر رہی, کسی قسم کا, میں نہ خلاف بات کر رہا ہوں, نہ ان کا کوئی نمائندہ آج تک آیا. یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے, دیکھیے نمائندے سامنے کھڑے ہیں, اس کے علاوہ موحد صاحب دیکھیں ہر وقت آتے رہتے ہیں. یہ اتنی بڑی پرابلم تھی روڈ کی, آج حل ہونے کو آ گئی, آج حل ہو. اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہوں پہ پیجز ہو رہے ہیں, تو وہ کون کریے؟ نہ بجٹ ہے ان کے پاس, نہ کسی قسم کا, کیسے کر رہے ہیں اپنے جیسے چھوٹے چھوٹے. تو یہ اس کو جس طریقے سے بھی ممکن ہو پا رہا ہے وہ کرنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی نہیں ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں, بجٹ بھی نہیں ہے, اختیارات بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں؟ میرا کہنے کا مقصد صرف ایک یہی ہے کہ جو جس کا گھر ہوتا ہے نا, وہ گھر کی صفائی خود کرتے ہیں, تو لہٰذا گھر والوں کو اپنے گھر کا کام کرنے دیا جائے, لہٰذا اس کام میں جو ہے نا رکاوٹیں نہ ڈالی جائے. تو میں یہی آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے, کون کام نہیں کرنے دے رہا؟ کوئی بھی فیکٹر ڈال لے باہر, رکاوٹیں تو ہیں. رکاوٹوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا, آزادی کے ساتھ جو کام ہوتا ہے. ہم آزاد ملک میں رہنے والے آزاد لوگ ہیں, ہمیں آزادی چاہیے. کام کرنے دیا جائے, رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ طہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن سب سے پہلے یہاں پر جو گٹر لائن ان کو توجہ دی جائے, کیونکہ بارش کے وقت پانی یہاں پر بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں اور اس سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی کام شروع ہوا بہت عرصے بعد تقریباً. صفائی کا جو مین مسئلہ ہے, گٹر یہاں پر ابل رہے ہیں, جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے, یہی ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کی جانب توجہ دی جائے. وسیم اختر صاحب مختلف جگہوں کا جب وزٹ کر رہے ہیں تو یہ گلستان جوہر کا علاقہ ہے. اچھا, یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ گھڑے پڑے ہوئے تھے سڑک پہ جو کام یہاں یہ سڑک بہت خراب تھی. یہاں کے جو اپارٹمنٹس میں دونوں طرف لوگ رہتے ہیں ان کا دیرینہ ایک مسئلہ تھا, بہت مشکل سے یہاں لوگ گزرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سیوریج کا بھی پرابلم تھا, جو کہ لیکیج تھی, اس سے وہ سڑک بن کے دیتی نہیں تھی کبھی. تو اب سڑک بنانے کے ساتھ ساتھ سیوریج کی بھی پائپ لائن جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں. حالانکہ یہ کام واٹر بورڈ کا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو گورنمنٹ آف سندھ کے پاس اپنے پاس رکھا ہوا ہے واٹر بورڈ, انہوں نے, یہ ان کا کام ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم کر رہے ہیں. تو جو رسپانسبلٹی جس کی ہے وہ وہاں سے ظاہر ہے پوری دیکھ رہا کہ یہ کس کا کام ہے, کون کرے گا. جو کر سک رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, چاہے وہ سیوریج ہو, چاہے وہ سڑک ہو, فٹ پاتھ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کیونکہ ہمارے شہر کا کام ہے یہ. ہمیں گورنمنٹ آفیسرز کو بھی اب یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ سروائیول کا معاملہ ہے کراچی کے. کراچی کچرے کا پہاڑ بن چکا ہے, کوئی سڑک ٹھیک نہیں ہے, سب ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے یہاں. تو ہمیں سب کو مل کے ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. لیکن وہی بات ہے نا, جس طرح ابھی ہم کراچی کی آبادی کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ 3 کروڑ تک تو ہے, اور یہ اب سینسس میں بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اسی شہر میں میئر جو ہے اس کے پاس اختیارات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بہت ساری چیزوں میں نہیں ہے. ایک ٹوتھ لیس لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ دی ہوئی ہے, اور شاید اس کے بھی بہت سارے ریزنز ہیں کہ بہت ساری چیزیں اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے سندھ حکومت. تو یہ چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر پائیں گی, یا اسی طرح سے اگر چلتا رہا تو کیسے وہ جو 100 days پلان بھی ہے اور آگے کا بھی پلان ہوگا, لانگ ٹرم میں کیسے چلیں گی چیزیں؟ دیکھیں, لانگ ٹرم کے لیے جو اس ملک کا صاحب اقتدار ہے, جو بھی ہے, اس کو سوچنا پڑے گا. کراچی ہب ہے, سب بولتے تو سب ہیں, کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے, یہ ملک چلاتا ہے,
اگر اس شہر کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا جو ہم تو کوئی بھی نہیں کر رہا وسیم صاحب. چھوٹا چھوٹا پیچ ورک کرا کے ٹائم گزار رہے ہیں, ہم ٹائم نکال رہے ہیں, سب مشکلوں میں اس وقت کراچی ہائٹس. جب تک صاحب اقتدار نہیں سوچے گا تو اسلام آباد کا بجٹ بننا جو ہے وہ پرابلم میں آ جائے گا. یہ شہر ٹیکس دیتا ہے تو اسلام آباد کا بجٹ بنتا ہے, تو ان کو سوچنا ہے جو میگا پروجیکٹس دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے وزیر اعظم صاحب سے کئی بار کہا ہے, وہ ایک تو آ بھی نہیں رہے ہیں کراچی اس طریقے سے جس طرح انہیں آنا چاہیے, حتیٰ کہ یہاں کی جو PMLN کے لوگ ہیں نا وہ بھی آف دی ریکارڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نہیں اون کر رہے ہیں, ہم جو ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے تھے نہیں آ رہے ہیں. آپ نے بھی ان سے بار بار پیکج کا کہا, کچھ سنی گئی آپ کی؟ ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. ان کا شہر ہے یہ, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہاں کوئی سیریس نوٹ پہ بیٹھیں یا آئیں, سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, کسی بھی گورنر ہاؤس میں بلائیں یا کہیں بھی بلائیں, اور یہاں سیریس لیں اس کو میٹر کو. کراچی پرابلم میں آ رہا ہے, یہاں ہمارا سروائیول SOS کا ہم اعلان کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں, آپ کا ظاہر اتنا تجربہ ہے, سیاسی تجربہ ہے, کہ وزیر اعظم صاحب نہیں سن رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, بار بار آپ کہہ رہے ہیں, بار بار آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, ایشوز کی آماج کا بنتا چلا جا رہا ہے, کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں؟ میں اس چیز میں جانا نہیں چاہ رہا, پڑھنا نہیں چاہ رہا, تلخی نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا. جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ بینک MQM کا ہے, عرصے سے MQM کا ہے, اب یہاں کی عوام کی مرضی ہے, جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ MQM کو پسند کرتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, تو اب اس کو اس طرح نہ لیا جائے. یہ شہر ملک کا بڑا شہر ہے, یہ پورے ملک کو چلاتا ہے, اس طرح لیا جائے. اگر یہاں کی عوام کی خواہش ہے کہ وہ MQM کو ہی پسند کرتے ہیں, انہی کو ووٹ ڈالتے ہیں, تو ہمارا نون کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی کمپٹیشن نہیں ہے. ان کراچی میں ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں, ملتی رہیں گی انشاءاللہ. جو پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملتی ہیں وہ ملیں گی, وہ. مگر افسوس کہ پیپلز پارٹی کو اگر لیاری ملتا ہے تو لیاری بھی تو برے حال میں ہے, تو آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اونرشپ ہی نہیں ہے. میں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی, حیدرآباد اور دوسرے شہری علاقوں کو بنائیں, آ کے بڑا پیکیج دیں. اس میں ان کا کوئی ہمارے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے سیاسی, ان کے سیٹیں نہیں ہیں یہاں. شاید اسی لیے نہیں ہو رہا, تو یہ اگر ہوتے یا PMLN ہوتی تو کام بھی ہو جاتا. تو پھر لیڈرشپ کو یا پرائم منسٹر کو یہ کام نہیں کرنے ہوتے ہیں, یہ سوچ نہیں رکھنی ہوتی ہے. اس کے لیے تو پورا پاکستان ہے, کراچی بھی اسی کا ہے. تو یہ اگر سوچ رکھیں گے تو یہاں کے لوگ سکھ کا سانس لیں گے, یہاں کے لوگوں کے ایشوز ریزالو ہوں گے. اچھا لگے ہاتھوں ذرا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ یہاں پر جب چائنا کٹنگ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہو رہے ہیں, اس میں کچھ MQM کے لوگوں کا بھی نام آتا ہے, کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے, اور ابھی خاص کر سرجانی اور کورنگی کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, ہم بھی اس کا نوٹس لے رہے ہیں. یہ کام ایسا ہے کہ اس میں بہت پیسہ ہے, تو جہاں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں ویسے جماعتوں میں, مگر اس کام میں جو ان کے ورکرز ہیں, ذمہ دار ہیں, وہ ایک ہوتے ہیں. تو یہاں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن کا نام چائنا مفادات کے لیے چائنا کٹنگ ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے, مگر مافیا بہت اسٹرانگ ہے, اور پھر اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ شامل ہے, تو اس میں پھر بڑے بڑے نام آتے ہیں. میں اس پروگرام کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا. کچھ ناموں کا تو پتہ ہے ہمیں, وہ آپ کی جماعت کے بھی ہیں, لیکن وہ بھی چلے نہیں لیتے آج. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے اور ڈپٹی میئر کے اختلافات کی بھی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں. جی میں نے کہا وہ بھی پوچھ لیا جائے نا ارشد وورا صاحب سے, واقعی ہے کوئی ایسا معاملہ؟ کوئی بات نہیں ارشد بھائی, ہم لوگ عرصے سے کام کر رہے ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں. یہ تو عجیب سی بات کی آپ نے آج. میں نے سوال کیا ہے. نہیں, ہاں تو جو سنا ہے وہ سوال غلط, بالکل غلط تاثر. کوئی اختلافات دیکھیں نا, جہاں اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا, کوآپریشن کے ساتھ مل کے ایک پیج پہ رہ کے, وہاں لوگ پسند نہیں کرتے اس کو, چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرے. کوئی اختلافات ایسے کوئی بھی نہیں, وہ اسی طرح محنت سے کام کر رہے ہیں. جو ان کے پاس رسپانسبلٹی ہے وہ کر رہے ہیں, جو میرے پاس رسپانسبلٹی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. آج بھی صبح ہماری جاپان کے کونسل جنرل کے ساتھ میٹنگ تھی, ہی واز دیئر ود می. ابھی ہم ساتھ جنازے میں تھے, اس کے بعد ہماری 1-2 اور میٹنگز ہیں. وی آر ان دا میٹنگ, ہم ایک دوسرے سے کنسلٹ کر کے ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں, یہ تاثر غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آبادی, پاپولیشن کا اتنا تیزی سے بڑھنا جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, اسی طریقے سے بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کا ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت زیادہ پولوشن بڑھ رہا ہے. ابھی یہاں پر سمندر پہ ایک نیوکلیئر پلانٹ لگایا جا رہا ہے, اس پہ کراچی کے میئر کی رائے کیا ہے؟
دیکھیں ویسے ہی بہت ہی زیادہ انوائرمنٹ خراب ہو چکا ہے ڈیو ٹو پولوشن اینڈ آل. ٹھیک ہے, ہمارے سمندر خراب ہو گئے ہیں. ہم 680 MGD جو انٹریٹڈ سیوریج ہے وہ سمندر میں ڈال رہے ہیں. تو پولوشن کا تو بہت برا حال ہے, سمندر کا بہت برا حال ہے. جہاں آپ نے بات کی نیوکلیر پلانٹ والی, بالکل لگنے چاہیے. نیوکلیر پلانٹ کے اپنی افادیت ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں بہتری کے لیے. مگر بنانے سے پہلے یا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پلانٹ میں جو ایگزیکیوشن ہے اس میں ایویکویشن پلان کو ضرور شامل کیا جائے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بالکل توجہ ہی نہیں دی جاتی. بس نہیں دیکھا کہ اس نیوکلیر پلانٹ میں کوئی ایویکویشن پلان دیا گیا ہے یا نہیں, اس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. خدا نہ خواستہ اس پلانٹ میں کچھ غلطی ہو گئی, کچھ حادثہ ہو گیا تو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے کراچی کی آبادی اور اس میں خدا نہ خواستہ ہو گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو کراچی کی عوام کا کنسرن ہے. آئی ایم میئر آف کراچی, مجھے فکر ہے اس کی کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو کراچی کی عوام تو اللہ کو پیاری ہو جائے گی ساری, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. تو اس میں ایویکویشن پلان کا ہونا ضروری ہے. میں وہ لوگ, مجھے نہیں پتا کون لوگ کر رہے ہیں یہ, وہ لوگ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کر رہے ہوں گے ظاہر ہے, ان لوگوں سے میں کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ ایویکویشن پلان ضرور دیں ان کیس آف ایمرجنسی. یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ جس طریقے سے پاکستان الگ اور لندن الگ, کوئی ہے وہاں سے رابطہ شابطہ آپ کا؟ کراچی کے میئر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے میئر کو یہاں پہ کام کرنے دیا جائے, یہ MQM لندن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی. دیکھیں عوام نے الیکٹ کیا ہے, عوام کے ووٹ سے ہم سب الیکٹ ہو کے آئے ہیں. عوام چاہتی ہے کہ ہم کام کریں, تو کام تو ہم کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ہمیں روکے گا تو عوام خود ہی اس کا چہرہ دیکھ لے گی. لیکن کچھ MQM پاکستان کے لوگ ہیں نا کہ لندن جو ہے وہ بہت کھل کے ان کے حوالے سے بات کرتا ہے, آپ کے حوالے سے ایسی بات نہیں آتی. آپ کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ جی کام کرنے دیا جائے کوآپریٹ. 22 کے بعد ہمارا سیٹ اپ PIP کا ہے, فاروق ستار بھائی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم اس میں رہتے ہوئے اپنی عوام کے ساتھ اپنے پارٹی ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا اور کسی سے تعلق نہیں ہے, نہ واسطہ ہے. ہم 23 کے بعد سے کام شروع کیا ہم نے, 22 کو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے, ہم آگے دیکھ رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری, بیٹرمنٹ آف دا پروونس اینڈ اسپیشلی کراچی. یہ MQM پاکستان سے تعلق رکھنے والا کراچی کے عوام کا میئر ہے جس سے ہم بات کریں. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آپ کا ابھی 100 ڈیز کا پلان ہے, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا جو ہے آپ کی طرف سے پروجیکٹس آئیں گے یا کیا چیزیں جو ہیں پائپ لائن میں ہیں؟ ہم انشاءاللہ 100 ڈیز کمپلیشن کے بعد ایک بریفنگ رکھی ہے ہم نے. ہم عوام کو بتائیں گے آپ کے توسط سے کہ ہم نے کیا کیا کیا. پہلے اس علاقے کا کیا حال تھا, جیسے یہ سڑک ہے اس میں سے, کہ ہم نے کیا کیا محدود وسائل میں رہتے ہوئے, اختیارات میں رہتے ہوئے. اس کے بعد ہم وہ پالیسی بھی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہم فردر اب کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارا فار اتھارٹیز, فار اختیارات, ہمارا لائے عمل کیا ہوگا آئندہ, کہ ہم کس طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں کورٹ میں جانے کے, عدالت میں جانے کے, ہم وہ استعمال کریں. ہو سکتا ہے ہم عوام میں جانے کا آپشن استعمال کریں, تو وہ ہم اس وقت سامنے لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, میئر کراچی ہم سے بات کر رہے تھے. اور جس طریقے سے ہم نے ایشوز کی بات کی کہ کراچی جو بہت زیادہ ایشوز کا شکار ہے اور کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہے اس کا, چاہے وہ ٹریفک کا معاملہ ہو, پانی کا معاملہ ہو, سیوریج کا معاملہ ہو, یہاں پہ جو بلڈنگز عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں بغیر کسی پلاننگ کے, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کچرے کے حوالے سے بھی بات ہوئی, لیکن جس طریقے سے ایک ٹوتھ لیس لوکل گورنمنٹ دی ہوئی ہے اور جو میئر کے اختیارات ہونے چاہیے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے, وہ انہیں فراہم نہیں کیے جا رہے, تو اس حوالے سے انہوں نے آخر میں کہا کہ پھر فیصلہ کریں گے 100 دنوں کی کمپلیشن کے بعد کہ کیا عوام میں جانا ہے یا پھر عدالتوں کا رخ کرنا ہے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.